أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر بعض اوقات لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ محفل 11ویں کیا ہوتی ہے. تو آج میں نے سوچا کہ اس موقع پر یہ مسئلہ بھی حل کیا جائے اور ایک جو علم نصیب ہوگا وہ علم مرحومہ مغفورہ بھابھی صاحبہ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارا یہ اشتباہ ختم ہو جائے گا. تو 11ویں شریف جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد کرنے کا بر صغیر پاک و ہند میں ایک بڑا کانسیپٹ ہے. لوگ بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے اس محفل کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں. 11ویں شریف کوئی شریعت میں کسی خاص عبادت کا نام نہیں ہے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق فرض و واجب بھی نہیں ہے. یہ ایک محفل پاک ہے جس میں دیگر محافل کی طرح ہم قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، نعت خوانی بھی کرتے ہیں اور بالالتزام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو بھی بیان کرتے ہیں. اور یہی ایک مستحسن اور مستحب طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کے نام کی محفل کہیں بھی انعقاد پذیر ہو تو ان تمام امور کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ محفل پاک کا انعقاد اپنے مقاصد تک نہیں پہنچتا اور بزرگان دین کی جن تعلیمات سے ہم سب کو بہرہور ہونا چاہیے ہم ان سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں. گیارہویں شریف کا نام جو حضرت سیدنا غوث اعظم کے پاس چلا گیا یا آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ذات کے لیے انعام ہے. اللہ پاک کسی کی محنت کو، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ نیکی کرنے والا تو اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کرتا ہے اور رب ذوالجلال اپنے شایان شان اس کو واپس لوٹاتا ہے. تو یہ لوٹانا اللہ کے شایان شان ہے سیدنا عبد القادر جیلانی کے لیے. وجہ کیا ہے کہ زندگی میں آپ نے جس شان و شوکت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہمیشہ دین اسلام کی ترویج کی اور اس کو نئی زندگی عطا کی،
आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आपकी शरीयत को, आपकी तालीमात को उजागर किया, बल्कि नए सिरे से जिंदा किया, और इस कदर उसका इहतमाम किया कि पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे विलादत की निस्बत को अपने साथ इस तरह जोड़े रखा कि हम तो साल के बाद एक मरतबा मिलादे पाक की महफिल करवा लें तो दावे करते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई आशिक ही नहीं है। और हजूर सैयदुना गौसे आजम की सारी ज़िंदगी हजूर के मिलाद की याद में कदम कदम पर गुजरती रही, और उसमें ख़ास एहतमाम आपने जो फरमाया वो रबीउल अव्वल में 11 या 12 तारीख की बजाय आपने हर महीने की 11 तारीख गुजार कर जो 11 और 12 के दरमियान वाली रात आती, उस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर वसी पैमाने पर गुरबा और मसाकीन को वसी पैमाने पे खाना खिलाने का अहतमाम, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने का बेहतरीन इंतजाम किया करते थे। चूंकि आपने सारी जिंदगी अपने महबूब की वफा में गुजारी, आपकी तालीमात को आम करते गुजारी, अब सदियां गुजर जाने के बाद रब्बे जुल जलाल ने उनके काम को दुनिया के अंदर इतना आम कर दिया, और उनकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह की मोहब्बत के सदक़े लोगों के अंदर इतना आम कर दिया कि ना देखने वाले, ना जानने वाले, ना पहचानने वाले, ना रिश्तेदार, ना अजीज़ व अकारब, जो भी अल्लाह के दीन से मोहब्बत रखता है और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखता है, वो हजूर गौसे आजम से भी मोहब्बत रखता है। और फिर इस तरह आप के नाम के साथ मंसूब जो ये दिन था, उसने इतना उरूज पकड़ा कि बड़े सगीर पाको हिंद में आप मशहूर ही 11वीं वाले पीर हो गए। चूँकि इस तरफ जो तालीमात हमारी तरफ बड़े सगीर पाको हिंद में आपकी बगदाद शरीफ से जो तालीमात आई, इन्होंने एक अपना रुख इख्तियार किया। अगरचे बाहर के ममालिक में 11वीं के नाम से तो आप मशहूर नहीं है, लेकिन गौसे आजम की ज़ात तो पूरी दुनिया में मारूफ है। तो हर ज़माने में, हर इलाके में अपना जुदा कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, तरीक़ा होता है। उसके मुताबिक हमारे इलाकों में आपकी पहचान इस नाम के साथ हुई, और फिर अगरचे नाम तो यही इस्तेमाल किया जाता है, यानी 11वीं शरीफ का, मगर आप ये देखेंगे कि जो लोग मोतरिज़ होते हैं इस बात पे कि सिर्फ 11वीं शरीफ ही क्यों, तो उनके लिए अमली तौर पे जवाब पूरे पाकिस्तान के इदारों से, मकामात से, मसाजिद से, मदारिस से ये मिलता है कि हर जगह पर एक ही दिन पे 11वीं शरीफ की महफिल नहीं होती। ये आप भी जानते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ तारीखों पे महफिल होती है, मगर नाम 11वीं शरीफ होता है। ये कबूलियत की वो बैयन दलील है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। तारीख कोई भी है, नाम 11वीं शरीफ है। ये उस तारीख की मकबूलियत है। हजरत गौसे पाक का वो काम अल्लाह की बारगाह में शान के साथ मकबूल हुआ कि क़यामत तक ये नाम चलता रहेगा, तारीख कोई भी हो। मैंने एक मरतबा पहले भी जिक्र किया था कि हमने जो एग्जैक्ट 11 तारीख रखी है ना, ये इसलिए नहीं रखी कि ये वाजिब है, हमने इसको पसंद किया, हमने रख लिया। वरना हमने जहाँ मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में तालीम हासिल की, तो वहाँ पर आज भी और हमेशा से, जब से वो इदारा बना, हर अंग्रेज़ी माह की 5 तारीख को माहाना महफिल होती है जो 11वीं शरीफ के नाम से होती है। उस दिन तारीख चांद की कोई भी हो, मगर हमेशा से 5 तारीख को महफिल हो रही है, आज भी हो रही है। मतलब आज से मुराद कि अभी तक वही सिलसिला जारी है, हमेशा के लिए वही तारीख मुकर्रर कर दी गई। ऐसे ही बहुत सी मसाजिद में, बहुत से मदारिस में अपनी आसानी और लोगों की जो आमदो रफ्त में जो आसानी हो सकती है उसके मुताबिक वो तारीख रख दी जाती है, मगर नाम 11वीं शरीफ होता है। ये तो नाम की वजाहत होगी कि ये ना तो उनकी तरफ से कोई फर्जो वाजिब है, ना लोगों की तरफ से फर्जो वाजिब है। 11वीं शरीफ के नाम का
ہر زبان پہ جاری ہو جانا، یہ حضرت غوث اعظم کی اس محبت والی عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اب یہ محفل ہوتی کیوں ہے؟ جس تاریخ کو بھی 11ویں شریف ہو، 11ویں شریف ہے کیا؟ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا کہ اصل طریقہ اس کا کیا ہے کہ قرآن خوانی کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، اوراد و وظائف کیے جائیں، حضرت غوث اعظم کی تعلیمات کا پرچار کیا جائے، اور آپ کی زندگی، آپ کے اسوہ حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ڈھلا ہوا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے ساتھ صرف غوث اعظم ہی نہیں، آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے لیے جب آپ کوئی محفل منعقد کرتے ہیں یا ان کے کسی یوم کو مناتے ہیں یا اس پہ ان کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، ان کا پرچار کرتے ہیں یا عہد کرتے ہیں ان کو مان کر چلنے کا، تو یہ سب چیزیں اسی 11ویں شریف کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ یہ تمام محفلیں ایک ہی جیسی ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ اس کی مشہوری یہ نہ میرا کمال ہے، نہ آپ کا، نہ ہمارے بزرگوں کا، یہ تو رب کی طرف سے ریٹرن ہے حضرت غوث اعظم کی ان خدمات کا اور ان محبتوں کا جو اللہ نے خود لوگوں کی زبانوں پہ جاری کیا ہے۔ یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، نہ یہ آپ کی اولاد کا کمال ہے، نہ ان کا اہتمام ہے کہ انہوں نے یہ دنیا کے اندر یہ پھیلایا اور لوگوں کو مجبور کیا یا یہ عقیدت مندوں کو مجبور کیا، ہرگز نہیں۔ دراصل حضرت غوث اعظم چونکہ زندگی بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو محبتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے، عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ثواب پیش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے، تو اللہ پاک نے دنیا کو ان کے ایصال ثواب پہ لگا دیا۔ حضرت غوث اعظم کے علاوہ کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی گناہگار ہو، ابرار ہو، نیکوکار ہو، خطاکار ہو، سیاہکار ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ایصال ثواب کی ترغیب ہماری شریعت نے ہمیں دی ہے۔ اثرات نیکوکاروں کے، ابرار کے، صالحین کے، مقربین کے اور عام مومنین و مسلمین کے جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن ترغیب سب کے لیے دی گئی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آگے چل کر ہم ان دونوں موضوعات کو اکٹھا کر دیں گے، تو 40ویں کی محفل ہو یا کل کی محفل ہو یا بغیر نام کے کسی محفل میں ہم بیٹھے جو کسی کی یاد کے لیے ہو یا کسی کو ثواب بھیجنے کے لیے ہو، وہ بھی ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے، اور جو 11ویں شریف ہو وہ بھی ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو چکی ہوں، آپ نے بات کو سمجھ لیا ہوگا، آگے چلنا ہمارے لیے اب آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایسی کامل، مکمل اور اکمل شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے جس میں نہ صرف زندہ لوگوں کے حقوق کی آگاہی عطا کی گئی بلکہ مرنے کے بعد بھی ان حقوق کی بجا آوری جاری رہتی ہے۔ ہماری شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی کہ بندے کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے حقوق جاری رہتے ہیں اور زندوں پر لازم رہتا ہے کہ وہ حقوق پورے کریں۔ ان حقوق میں اہم ترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اب وہ ایصال ثواب ہم روز کریں، ہفتے بعد کریں، مہینے بعد کریں یا سال کے بعد کریں، وہ ہوگا ایصال ثواب۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو جو ڈویژنز کی جاتی ہیں تعلیم کی، ان کو نام دیا جاتا ہے۔ اساتذہ جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو مہینے بعد اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر 3 ماہ کے بعد، پھر 6 ماہ کے بعد، پھر سال کے بعد۔ ان کے نام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں۔ نام ماہانہ یعنی منتھلی ٹیسٹ ہو، سیمائی ٹیسٹ ہو، ششماہی ٹیسٹ ہو یا سالانہ ہو، نام تبدیل ہوئے ہیں، کام میں فرق ہے۔ مہینے بعد بھی ٹیسٹ لینا ہے آپ نے، اور 3 ماہ بعد بھی ٹیسٹ ہی لینا ہے، 6 ماہ بعد بھی اور سال کے بعد بھی ٹیسٹ لینا ہے۔ نام کیوں رکھے گئے؟ اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرز کی آسانی کے لیے۔
टीचर्स भी पाबंद हो कि हमने इतने टाइम के बाद बच्चों से इम्तिहान लेना है, और स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें कि महीना ख़त्म हुआ तो हमारे इम्तिहान शुरू हो जाएंगे, 3 माह ख़त्म हुए तो भी, 6 ख़त्म हुए तो भी, और साल ख़त्म हुआ तो भी। काम एक ही है, नाम तब्दील हो गए। इसी तरीके से अजीज़ात मोहतरम, हम जनाजा उठने के बाद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद किसी नाम के साथ भी इकट्ठे हों, मकसद एक ही है। और मकसद क्या है? मरने वाले को सवाब भेजना। हमने नाम क्यों रखे? उसी आसानी के लिए जिस आसानी के लिए हमने स्कूल में अपने इम्तिहानात के नाम रखे। वहां एतराज क्यों नहीं किया किसी ने? वहां शैतान को टेंशन नहीं होती ना। जब दीन के लिए लोगों को पाबंद किया जाता है और कोई मुनज़्ज़म तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है तो शैतान को तकलीफ होती है, और शैतान के पैरोकारों को फिर आग लग जाती है कि ये लोग तो बड़े मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन्ड हो गए हैं कि इन्होंने आज भी, कल भी, महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी प्रोग्राम बना लिए अल्लाह को याद करने के, अल्लाह की इबादत करने के, उसकी कुरान की तिलावत करने के। तो इन साजिशों को समझना ईमान वाले पर हर वक्त लाजिम रहता है। ठीक है अज़ीज़ात गिरामी क़दर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरतुल हश्र में जो इरशाद फरमाया, आज की मौजू में मैंने आपके सामने उस आयत करीमा का हिस्सा रखा। वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम, वो लोग जो पहले जाने वालों के बाद दुनिया में आए, यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना, उन्होंने पुकारा, वो कहते हैं क्या, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे, वली इख्वानिना, और हमारे उन भाइयों को, अल्लज़ीन सबक़ू, जो हमसे पहले गुजर गए हैं, बिल ईमान, ईमान की हालत में। शर्त क्या लगी? किन लोगों की बख्शिश की दुआ है? जो ईमान वाले हैं। जो काफिर है, जो मुशरिक है, जो बदमज़हब है, उसके लिए बख्शिश नहीं है। बख्शिश उसके लिए जो साहिब ईमान है। और ये इसका बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा ऑनर है कि अल्लाह करीम ने उसके लिए, सवाब के लिए, बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए लोगों के दिलों में ये बात डाली, और लोगों ने उनके साथ हमदर्दी करते हुए, उन पे रहम करते हुए, अपनी मोहब्बतों के सबूत देते हुए उनके मरने के बाद हाथ उठाए और अल्लाह से दुआएं की कि मौला उन जाने वालों की बख्शिश फरमा दे, हमारी भी बख्शिश फरमा दे। याद रखिए कि जो शख्स किसी के लिए दुआ करने के लिए हाथ उठाता है, वो अपने लिए मांगे या ना मांगे, जब वो दूसरे के लिए मांगेगा तो ऑटोमेटिकली अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। लेकिन अपने आप को आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर बनाते हुए पेश करना, गुनाहगार के तौर पे, स्याहकार के तौर पे, और अपने लिए पहले बख्शिश मांगना और फिर दूसरों के लिए बख्शिश मांगना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो जिस वक्त इंसान दुनिया से चला जाता है, अब उसके हक हम किस तरह अदा कर सकते हैं? उसके हक हम अपनी मुख्तलिफ इबादतों के जरिए से अदा कर सकते हैं। हमारी जो इबादत होती हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों की होती हैं। हमारी कुछ इबादत माली इबादतें होती हैं, कुछ बदनी इबादतें होती हैं, और कुछ बदनी और माली का मुरक्कब होती हैं। माली इबादत क्या होती है? सदका देना, खैरात करना, लोगों को लिबास पहनाना, गरीबों को खाना खिलाना, इन सब में माल खर्च होता है। और जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये इबादत करते हैं, ये काम करते हैं, तो ये इबादत बन जाती है। बदनी इबादत क्या है? जब आप रोज़ा रखते हैं, ये आपका बदन इबादत में मशगूल है। जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका बदन इबादत में मशगूल है। इस इबादत को भी जब आप अल्लाह के लिए अदा करते हैं तो इसका सवाब भी मरने वाले को भी और जिंदा को भी पहुंचा सकते हैं। तीसरी इबादत जो मुरक्कब है, जिसमें माली और
جانی یعنی بدنی دونوں عبادتیں شامل ہیں. مثلا عمرہ کرنا، حج کرنا، اس میں مال بھی ہے، بدن بھی ہے. اب یہ عبادات بھی ایسی ہیں کہ ان کا ثواب بھی آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ کہ مومن کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اور پھر آپ نے دعا میں سے اعلیٰ دعا اس دعا کو فرمایا جو کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے. آپ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں. اگر میرے نزدیک کوئی آپ کی بڑی ویلیو ہے، بڑا مقام ہے، کوئی دوستی ہے، کوئی احترام ہے، کوئی رشتہ داری ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں اچھے الفاظ میں دعا کروں کہ آپ خوش ہو جائیں. یہ فطری بات ہے، ہر ایک کے اندر یہ بات ہوگی. ہم چاہیں گے کہ ہماری دعا سے بندہ خوش ہو جائے جس نے دعا کے لیے کہا. اور جو بندہ موجود نہیں ہے وہ تو ہمارے نہ الفاظ کو سن رہے نہ ہماری کیفیت کو دیکھ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ للغائب لغائب، کہ جلد ترین قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے. وہ بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس دعا کے اندر جو بندہ موجود نہیں ہوتا، جو غائب ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ اس دعا میں روح رعایت نہیں ہوتی، اس دعا میں مروت نہیں ہوتی، اس دعا میں دکھاوا نہیں ہوتا، صرف اخلاص ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے. اور آخری لفظ میں نے کیا بولا؟ درد ہوتا ہے. جب اس کیفیت سے آپ کی زبان سے دعا کے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ خدا کی رحمت میں پہنچ جاتی ہے اور قبولیت میں شامل ہے. آپ دیکھیے کہ جس وقت کوئی ہمارا عزیز دوست رشتہ دار اقربا میں سے فوت ہوتا ہے، زندگی میں وہ ہم سے لڑتا ہی کیوں نہ ہو، ہماری اس سے بنتی ہی کیوں نہ ہو، نہ بنتی ہو، مگر جس وقت وہ دنیا سے چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے روتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ وہ اندر کوئی درد ہوتا ہے نا جس سے آنسو نکلتے ہیں. کوئی نہ کوئی تعلق اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر درد پیدا ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے. وہ ہمدردی اور درد جب ہمارے الفاظ کے اندر شامل ہوتے ہیں نا تو جو الفاظ نکلتے جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے. ایک تو ہے غائب، مطلب یہاں محفل میں کچھ لوگ ہیں اور کچھ نہیں ہیں، ان کی دعا کا پیغام ملا، کچھ لوگ پیغام لے کر آئے تو وہ لوگ ہماری محفل میں نہیں ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ہماری محفل میں بھی نہیں ہیں اور دنیا میں بھی نہیں ہیں. ہم جب ان کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں بہت سے پہلوؤں سے ان کی یاد آتی ہے، اور پھر جس جہان میں وہ جاتے ہیں اس جہان کے معاملات جب بندے کے پیش نظر ہوتے ہیں تو پھر بھی ایک درد اور ایک ہمدردی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت میں جب ہم دعا کریں گے تو یقیناً دعا قبول ہوگی. ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. وہ جتنا لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ اتنا ہی اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا. ہمارے منافع جتنے بھی ہوں
اس دنیا کے ان کی حیثیت اور ہوگی، مگر جو نفع زندہ انسان سے مردہ انسان کو قبر میں جانے کے بعد ملتا ہے، اس نفع کے مماثل اور اس کے برابر اور کوئی نفع نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ مرنے کے بعد جس نفع کی انسان کو ضرورت ہے وہ زندہ کے سوا کوئی اور اس کو نہیں دے سکتا۔ تو اب اگر زندہ انسان مردہ انسان کے نفع کے لیے کچھ وقت گزارے، کچھ کلمات پڑھے، کسی محفل میں بیٹھے، کوئی نیکی کی گفتگو سنے، اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے محبوب پہ درود پڑھے، اور ان الفاظ کو جب مرنے والے کے پیچھے بھیجے، تو یہ ایک ایسا نفع بخش کام ہے، ایسا نفع بخش کام ہے کہ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ایک زندہ بندے کو دینا ایک طرف، اور چند کلمات خیر اور کلمات قرآن و حدیث کو پڑھ کر مرنے والے کے پیچھے بھیجنا ایک طرف رکھا جائے، تو یہ ثواب میں، نفع میں، پروفٹ میں، فائدے میں زیادہ ہو جائے۔ تو اس پردے میں آپ دیکھیے کہ ہم جب اکٹھے ہوئے، کس پردے میں؟ نفع پہنچانے کے پردے میں، تو ہمارے لیے اللہ پاک نے کتنی رحمت کے دروازے کھولے اور ہمیں کتنا اعلیٰ ٹائٹل عطا کیا گیا کہ میرے یہ بندے یہ ہیں کہ اب اس وقت میرے اس بندے کو اعلیٰ ترین منافع پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں جس کو قبر میں لمحہ لمحہ ان کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو صرف رسم سمجھ لیتے ہیں، دل کیا تو شمولیت کر لی، دل کیا تو نہ کیے، اور یہ بھی بھول گئے کہ کل کو یہ وقت تو ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ آج اگر ہم شریک نہیں ہوں گے تو کل ہمارے پیچھے کون شریک ہوگا؟ زندگی میں اگر ہم سارے رشتے چھوڑ کر صرف اس ایک بات کو سمجھ لینا تو پھر بھی ہمارے پاس بڑا ذخیرہ نیکیوں کا جمع ہو جاتا ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا اپنا ہی انتظام ہوتا ہے۔ تو اب جو نفع پہنچانا ہے، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو مقید نہیں کیا۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگ جس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اس کے حبیب نے یہ قید نہیں لگائی کہ کن لوگوں کو تم نفع پہنچا سکتے ہو، کیا وہ جو زمین کے اوپر ہے یا ان کو بھی جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں؟ لوگ تو وہ بھی ہیں نا، لوگوں کی فہرست میں وہ بھی تو آئیں گے جو زیر زمین ہے، اور وہ بھی آئیں گے جو زمین کے اوپر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس حدیث پاک کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع بات اور اتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جس نے زمین کے اوپر چلتے ہوئے لوگوں کو نفع پہنچایا وہ بھی بہت افضل ہے، اور جس نے زمین کے نیچے جانے والوں کو نفع پہنچایا وہ بھی بہت افضل ہے۔ وہ شخص بھی بہترین ہے، یہ شخص بھی بہترین ہے۔ البتہ آخرت والے کو جب نفع پہنچے گا زندہ لوگوں کی طرف سے تو اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ زندہ شخص کے اپنے لیے یہ بہت نفع بخش بات ہوگی، مرنے والے کے لیے تو ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر کالغریق المتغوص فی البحر۔ اکثر میتیں، اکثر مرنے والے قبر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے دریا کے اندر غوطے کھانے والا۔ اس سے مراد کل میتیں نہیں ہوں گی، اس سے مراد اکثر میتیں ہوں گی۔ کل کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ ان میتوں میں اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے نبی وہ بھی چونکہ شامل ہیں، لہٰذا وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ عام لوگ جو اس میت میں شامل ہوں گے وہ اکثر ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تعداد میں وہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں مطلق لفظ ارشاد کر دیا گیا۔ اور فرمایا کہ ینتظر دعوتن، وہ جو غوطے کھا رہے ہوتے ہیں
اس وقت کس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں؟ جو دریا میں غوطے کھائے گا وہ کس چیز کا انتظار کرے گا؟ کوئی مجھے نکالے، بچاؤ بچاؤ کا شور کرے گا، مجھے بچا لو، مجھے پکڑ لو، کسی سہارے کی تلاش میں ہوگا۔ تو اب جو قبر والا ہے نا، جب وہ بچاؤ بچاؤ کہہ رہا ہوگا اور وہ کسی سہارے کی تلاش میں ہوگا، تو عزیزات محترم پتہ ہے وہ سہارا کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینتظر دعوتن، وہ دعاؤں کا منتظر ہوگا۔ وہاں کس چیز کا انتظار ہوگا؟ دعاؤں کا۔ ینتظر دعوتن، کس کی دعا؟ اب ذرا سنیے، تلحقہ من ابن، وہ دعا جو اسے باپ کی طرف سے پہنچ سکتی ہے، او امن، یا ماں کی طرف سے، او اخن، یا بھائی کی طرف سے، او صدیقن، یا دوست کی طرف سے۔ پتہ چلا کہ مرنے کے بعد ان تمام لوگوں کی دعائیں مرنے والے کو فائدہ دیتی ہیں، اور وہ ان سب سے توقع رکھتا ہے کہ کاش کوئی مجھے یاد کرے اور میری طرف دعا کا تحفہ بھیجے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ بہت سے لوگ یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بندہ مر گیا تو مرنے کا مطلب ہے وہ فنا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، معاملہ دی اینڈ ہو گیا۔ اب یہ تمہارا سب کچھ کرنا بیکار ہے، تمہارا محفلوں میں بیٹھنا یا پھر تمہارا دعائیں کرنا یا پھر تمہارا استغفار کرنا یا یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ سب بیکار ہے۔ حالانکہ اگر ہم صرف اسی حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بہت آسانی سے آ جاتی ہے، اور ہر کم پڑھا لکھا بندہ بھی یہ سمجھ لے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر میتیں جب قبر میں جاتی ہیں تو وہ دریا میں غوطے کھانے والے کی طرح غوطے کھا رہی ہوتی ہیں، اور آگے جو لفظ ہے اس پہ غور کیجئے، فرمایا ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جو مر گیا، جو فنا ہو گیا، جس کا باقی کچھ نہیں بچا، وہ انتظار کرے گا؟ انتظار کون کرتا ہے؟ جس کے اندر کوئی سمجھ، کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی زندگی ہوتی ہے۔ انتظار تو وہ کرے گا جو مر گیا، فنا ہو گیا، وہ کیسے انتظار کرے گا؟ اس کو تو کوئی انتظار نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ینتظر دعوتن، کہ وہ دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور دعا کی اسے حاجت بھی ہوتی ہے اور دعا اس کو فائدہ بھی دیتی ہے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ ہے، وہ فنا نہیں ہے، وہ زندگی ہے۔ لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہر ایک کی زندگی کو ہم سمجھ سکیں، ہر ایک کی زندگی کو ہم دیکھ سکیں۔ ایک درخت کی زندگی ہوتی ہے، آپ اس کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایک پتے کی زندگی ہوتی ہے، آپ اس پتے کی زندگی کو سمجھ سکتے ہیں؟ زمین کی ایک زندگی ہوتی ہے، اس زمین کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ہر چیز، ہر مخلوق کی زندگی الگ طریقے سے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم نے ارشاد نہیں فرما دیا کہ زندہ تو وہ بھی ہوتے ہیں جو میرے نام پہ مرتے ہیں مگر وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تمہاری عقل، تمہارے دماغ، تمہاری سوچیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اگر تمہاری عقل ادراک نہیں کر سکتی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے؟ وہ زندہ تو ہیں، اس لیے کہ رب فرما رہا ہے۔ تو قبر والے کو جب دعاؤں کی ضرورت ہے اور وہ انتظار بھی کر رہا ہے تو پھر پتہ چلا کہ وہاں کچھ ہے، وہاں بالکل فنا نہیں ہے۔ اب جس وقت انسان اس ضابطے اور اس قاعدے کے مطابق دعا کرتا ہے
یا صدقہ کرتا ہے مرنے والے کے بعد، یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو امام بہقی نے اور امام طبرانی نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ یہ حدیث پاک روایت فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا تصدق الرجل بنیت المیت، جب کوئی بندہ میت کی نیت سے صدقہ کرتا ہے، فامر اللہ عز وجل جبرائیل، تو اللہ عز وجل جبرائیل کو حکم ارشاد فرماتا ہے، ان یحمل الی قبرہ، اس کو اٹھا کر اس میت کی قبر کی طرف جاؤ، ومعہ الف ملک، جبریل جب چلتے ہیں وہ ثواب لے کر، تو صورت کیا ہوتی ہے کہ جبریل کے ساتھ 1000 فرشتہ چلتا ہے۔ یہ کہانی نہیں، افسانہ نہیں، حدیث پاک کا ترجمہ، حدیث سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زندہ شخص مردے کی نیت سے کسی میت کے لیے صدقہ کرتا ہے کسی صورت میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو کیا حکم دیتا ہے کہ اس کو اٹھا کر اس قبر کی طرف جاؤ، اور جبریل کے ساتھ 1000 فرشتہ ہوتا ہے، اور فرشتے کے آنے کا سین کیا ہوتا ہے، انداز کیا ہوتا ہے، فی ایدی کل ملکن طبق نور، ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کی ایک بڑی تھالی، نور کی ایک ٹرے اٹھائی ہوتی ہے، اور وہ فرشتہ جبریل کی قیادت میں آتا ہے قبر کی طرف، وَيَحْمِلُونَ إِلَىٰ قَبْرِهِ، وہ سب کے سب وہ ثواب ڈیوائیڈ کر کے اپنے تھالوں میں ڈال کر، نور کے تھال جن پہ جنت کے نور کے رومال ڈال کر ڈھانپا ہوتا ہے، ان کو لے کر جب آتے ہیں، وَيَقُولُونَ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ، قبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مخاطب کرتے ہیں، اے قبر والے، هَذِهِ هَدْيَةُ فلان ابن فلان، کہ ہم فلاں فلاں بندے کی طرف سے تیرے لیے تحفے لے کر آئے ہیں۔ تو عزیزات محترم، جب ایک شخص اکیلا بھیجتا ہے تو پھر تو ایک بندے کا نام لے کر فرشتے بتاتے ہیں، اور وہ ثواب اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ 1000 فرشتوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور جب کسی محفل میں زیادہ لوگ، زیادہ احباب، زیادہ بہن بھائی، زیادہ دوست احباب بیٹھ کر ثواب بھیجیں گے، تو بتائیے پھر صورت کیا ہوگی؟ پھر اللہ کے نوری فرشتے جب جاتے ہیں نا قبر پہ، تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ پھر جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو جتنے لوگوں کی طرف سے ثواب ہوتا ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہر کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ فلاں نے سبحان اللہ کہا تھا تو اس نے ثواب بھیجا، فلاں نے اللہ اکبر کہا تو اس کا ثواب آیا، فلاں نے قرآن پڑھا تو اس کا ثواب آیا، فلاں نے درود پڑھا تو اس کا ثواب آیا، فلاں نے سورۃ اخلاص پڑھی تو اس کا ثواب آیا، فلاں نے اپنے مال میں سے تیرے نام کا صدقہ کیا تو اس کا ثواب آیا، فلاں نے تیرے لیے کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کیا تو اس کا ثواب آیا۔ یہ ساری کاروائی قبر کے اوپر ذکر کی جاتی ہے، اور ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے یہی سمجھا کہ بس جو چلا گیا ہے، اب ہماری ہمدردی لوگوں کو یہ نظر آئے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ روئیں، بہن کریں، گلے لگیں، اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہم سے زیادہ تو اس سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ لوگ بھی زندہ ہی تھے جب آپ بھی زندہ ہوتے تھے اور جانے والا بھی زندہ ہوتا تھا، ان کو بھی سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اتنی بے وقوفی ہے ہمارے اندر کہ ہم پھر بھی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ہم پھر بھی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور جانے والے کا پھر بھی نقصان کرتے ہیں۔ اب تو وہ بیچارہ دنیا کی مصیبتیں جھیل جھیل کے چلا گیا، دکھ برداشت کر کے چلا گیا،
زندگی گزار کے چلا گیا، ہماری طرف سے اسے دکھ ملے، خوشیاں ملی، اس کی طرف سے ہمیں دکھ ملے، خوشیاں ملی، وہ سب باب بند ہو۔ اب اگلی زندگی ہے، اگلے مرحلے ہیں، اگلی ضروریات ہیں۔ اب عقل مندی کیا ہے؟ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، سب کو نظر انداز کر دو، سب کو بھول جاؤ، اب اس کی سوچو کہ اس کو مشکل سے کیسے نکالنا ہے، وہ جو ڈوب رہا ہے اس کو کیسے نکالنا ہے، اس کو کس طرح سرخرو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی بخشش کا سامان کیسے پیدا کرنا ہے۔ اور وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، ہمیں میسر آ جائے تو ہم لوگ مل کے بیٹھ جائیں، میسر نہ آئے تو گھر کے ہی چند افراد بیٹھے اور جانے والے پر احسان عظیم کریں، اس کو عظیم نفع بھیجیں پیچھے، تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، قبر میں اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ بس قبر 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 ہے، ہم نے تو کبھی اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے کہ قبر کیا چیز ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف مواقع پر قبر کے نقشے بیان فرمائے، قبر کے احوال اپنی امت کے سامنے رکھے، گناہگاروں کے لیے بھی قبر کا احوال رکھا، نیک کاروں کے لیے بھی رکھا، لیکن پھر بھی نہ ہمیں کبھی ڈر لگا، نہ خوف آیا، نہ کبھی قبر کی یاد آئی، اور جب اپنے ہاتھوں سے کسی کو قبر میں دبا کے آ گئے تو پھر بھی ہم نے نہ سوچا کہ اب اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ رات جو پہلی رات، نیا جہان، نیا گھر، بالکل بند، نہ دروازہ، نہ کھڑکی، نہ ہوا، نہ روشنی، نہ وسعت، نہ کوئی رفیق، نہ کوئی دوست پاس، اس وقت بھی ہم اس کے لیے بیٹھ کے اللہ سے دعا نہیں کر رہے ہوتے، خدا کی قسم اپنے لیے بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ خود غرضی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزات محترم، آپ نے اپنی امت کو جس طرح سے ترغیب دی صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، اللہ کی راہ میں دینے کی، اور جب بھی ہم صدقہ خیرات کریں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے فوت شدہ کا نام لے کر ان کے ساتھ منسوب کر دیں، اس سے ہمیشہ آپ کو دوہرا فائدہ ہوگا، اور اس میں کنجوسی مت کرو، اس کو مقید مت کرو۔ اللہ پاک جو عطا کرتا ہے اس کی عطا میں جب کمی نہیں آتی تو پھر آپ نام لینے میں بھی کمی نہ کریں۔ آپ کے گھر سے اگر ایک بندہ رخصت ہوا ہے نا ایک خاص موقع پر، آپ سارے خاندان کو اس کا ثواب بھیجیں، حضور کی ساری امت کو ثواب بھیجیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالا مینڈھا ذبح کر کے بتایا نہیں کہ اس ایک مینڈھے کا ثواب قیامت تک آنے والی میری امت کو ملتا رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمیں بھی تو یہ سوچنی چاہیے کہ ہم اگر 100 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو کہیں یا اللہ میرے ماں باپ یا میرے فلاں فلاں کو دینے کے ساتھ آپ اپنے پیارے محبوب کی ساری امت کو اس کا ثواب عطا فرمائیں۔ کتنے فائدے کی بات ہے، ہمارے اپنے لیے کتنا فائدہ ہوگا اور جانے والوں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت طاؤس نے ایک روایت نقل کی، اسے حضرت ابو نعیم نے بھی نقل کیا، فرماتے کہ ان الموت یختارون فی قبورہم سبعا، کہ جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں قبر کے اندر انتہائی آزمائش کے دن ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں پہلی رات کا ذکر آیا ہے اور بعض میں یہ 7 دن کا ذکر آیا ہے کہ 7 دن انتہائی آزمائش کے دن ہوتے ہیں، ہر چیز کے حساب لیے جاتے ہیں، اور اس وقت میں جو صحابہ اکرام کا طریقہ ہوتا، تابعین، تبع تابعین کا جو طریقہ ہوتا وہ کیا تھا، فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ، کہ وہ لوگ اس بات کو پسند کیا کرتے کہ جب کوئی کسی برادری میں سے، کسی خاندان میں سے، کسی گھر میں سے دنیا سے چلا جاتا تو أَن يُطْعَمَ عَنْهُمْ، ان جانے والوں کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا، غریبوں کو کیا کیا جاتا، اطعام طعام کیا جاتا، کثرت سے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا، اس کے عزیز و اقارب کو کھانا کھلایا جاتا، تلک الایام، ان 7 دنوں کے اندر، تاکہ ادھر سے یہ نیکی کا کام ہوتا رہے، ادھر سے اس کی آزمائشیں کم ہوتی رہے، اللہ پاک اس کے اوپر آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور خود آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
अपने दस्ते अक़दस से जिस तरह से लोगों के अंदर सदक़ात तकसीम किए, उसका आप अंदाज़ा फरमाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 70,000 दिरहम आते हैं, आप पकड़कर यूं चिटाई पे रख देते हैं। क्या करते हैं? चिटाई पे रख देते हैं, सामने ढेर लगा है 70,000 दिरहमों का। लोग आ रहे हैं, ज़रूरतमंद आ रहे हैं, गरीब आ रहे हैं, मिस्कीन आ रहे हैं, तो आप उनको तकसीम करते जा रहे हैं। जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। 70,000 के 70,000 ख़त्म हो गए, एक दिरहम भी बाकी नहीं बचा। जब सब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? एक ज़रूरतमंद आ जाता है और आके अपनी ज़रूरियात पेश करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आने वाले जो सदक़े की रकम थी वो तो सारी ख़त्म हो गई, अब फलां शख्स के पास चला जा, मेरे नाम का जाके उधार ले ले और अपनी ज़रूरत पूरी कर। ये है हमारे प्यारे आका की तालीम, और ये रग़बत की इंतहा है। अपनी उम्मत को सिखाया कि अपनी ज़ात पर दूसरों की ज़ात को किस तरह तरजीह दो, अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को किस तरह तरजीह दो, फिर देखो कि इसके बदले में अल्लाह तुम्हें देता क्या है। तो अब मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि जिस वक़्त हम मरने वाले के लिए पीछे सदका करते हैं तो अल्लाह पाक की शान से वो सदका उस मरने वाले को भेजता है। और इसी तरीके से हम दुआ करते हैं मग़फ़िरत की या कोई इबादत करके उसका सवाब भेजते हैं, तो सेम तरीक़ा होता है, वो भी अल्लाह करीम ऐसे ही इन तमाम चीज़ों को उस जहान की ज़रूरत के मुताबिक कन्वर्ट फरमाता है, और कन्वर्ट करने के बाद कब्र में जिब्रील और उनकी जमात के हमरा भेजा जाता है। ये इस्लाम का खासा है कि इस्लाम ने मरने वालों के हकूक़ से भी हमें आशना किया है। जिंदा शख्स के रिश्ते के मुताबिक उसके हुकूक है, किसी को कपड़ा देना, किसी के खुर्दोनोश का इंतज़ाम करना, किसी की सरपरस्ती करना, किसी की परवरिश करना, किसी के अदब व एहतराम का ख्याल रखना, ये सब रिश्तों के क्या हैं? हकूक हैं। ये जिंदा लोगों के हैं। मगर जब इंसान मर जाता है तो फिर भी उसके हकूक क्या हैं? अब उसके हकूक ये हैं, उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करना, उसके लिए सदका व खैरात करना, उसके लिए गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये अब उसके हकूक भी रिश्ते के मुताबिक आपके ऊपर लाजिम है, जिनमें सबसे ज़्यादा हकूक औलाद पर माँ बाप के होंगे। बीवी और शौहर में से जो चला जाए पीछे रहने वाले पर होंगे। मगर हम सारी रस्में कर लेते हैं और बाज़ औक़ात हम ये काम भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी नीयत ठीक नहीं होती, इसलिए काम करने के बावजूद भी ना उसको सवाब मिलता है ना हमें सवाब मिलता है। जिस वक्त हम रस्म समझ के बरादरी में अपनी नाक ऊंची करने के लिए ये काम करते हैं ना, तो काम तो कर ही रहे होते हैं, देगे भी पका रहे होते हैं, लोगों को खिला भी रहे होते हैं, तकसीम भी कर रहे होते हैं, कपड़े भी दे रहे होते हैं और पैसे भी मस्जिदों में जाके दे रहे होते हैं। मगर याद रखिए कि जब नीयत ये नहीं है कि रसूलुल्लाह के हुक्म की पैरवी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम उसका हुक्म समझ के जब नहीं कर रहे होते, तो फिर ना हमें फ़ायदा होता है ना मरने वाले को फ़ायदा होता है। और हमारी जितनी बरादरियाँ, ये जो बड़ी बड़ी ये ज़मींदारों की, गुजरों की, जटों की और इस तरह जितनी बरादरियाँ होती हैं, इनमें सिर्फ नाक देखी जाती है, अल्लाह की रज़ा नहीं देखी जाती, अल्लाह की खुशनुदी नहीं देखी जाती। तो याद रखिए कि खर्च करके भी आप खाली दामन रह जाते हैं। लिहाजा हमारे लिए आफियत कहाँ है? अल्लाह के दीन को समझ कर चलने की। तो हम ये समझ रहे हैं कि जाने वाला मरकर फना नहीं हो जाता, बल्कि ये निज़ाम क्या है, हमें इसकी समझ कैसे आएगी? इसको समझने से समझ आएगी, और कुरान और हदीस की रोशनी में और तारीख की रोशनी में हमें इसकी समझ आएगी कि इंसान यहाँ से रुखसत हुआ, कब्र में गया, तो ये मरा या इसके पीछे कोई और हिकमत कार फरमा है। मरना हमारी इस्तिलाह है, हम कहते हैं जिस बंदे की सांस निकल गई, रूह परवास कर गई, हम कहते हैं वो मर गया, ये इस्तिलाह बोली जाती है। लेकिन जो मुराद हम इस मरने से लेते हैं वो लेते हैं फना हो जाना। क्या हो जाना? फना हो जाना, खत्म हो जाना।
تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں ہمیں سمجھانے سمجھنے میں جو غلطی لگتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے دنیا سے جانے والے بھی اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں اور ہم بھی اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہاں پہلے تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ اگر جانے والا فنا ہو گیا تو قبر میں انتظار کون کر رہا ہے؟ وہی ہے نا مردہ، جس کو ہم نے مردہ سمجھا اور فنا سمجھ لیا، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اگر انتظار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کسی نہ کسی صورت میں ہے، اور اگر زندگی نہیں تو پھر انتظار کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے یہ خبر دی کہ وہاں انتظار ہو رہا ہے تمہاری دعاؤں کا، تمہارے صدقات کا، تمہاری خیرات کا، تمہاری حسنات کا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ تو سنیے، ہمارے ظاہری طور پر سمجھنے والے 5 عالم یعنی 5 جہان یعنی 5 دنیایں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سنیے، سب سے پہلی دنیا یہ جہان، آپ اسے جہان بھی کہہ سکتے ہیں، عالم بھی کہہ سکتے ہیں، دنیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا عالم کیا ہے؟ جب ہم سب روح تھے کہ نہیں تھے؟ تب ہم فنا تھے یا تھے؟ فنا تھے ہم یا تھے؟ کس صورت میں؟ روح کی صورت میں۔ اس کو قرآن و حدیث نے کہا عالم ارواح، جب ہماری روحیں پیدا کی گئی، اس روح کے عالم سے ہمیں منتقل کیا گیا کہاں؟ عالم شہادت میں۔ اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، عالم دنیا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ عالم شہادت میں ہمیں بھیجا گیا تو کیا کچھ گزرا ہمارے اوپر؟ اس روح کو اس جہان میں لانے کے لیے کیا پروسیس کیا گیا؟ ایک جسم بنایا گیا، جسم کو بناتے بناتے 9 مہینے لگائے گئے، اور باہر آنے سے چند مہینے پہلے وہ روح جو تھی، اس روح کو اس جسم میں لایا گیا۔ کہاں لایا گیا؟ اس کا مسکن ماں کا پیٹ بنایا گیا۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھنے کے بعد اس جہان میں، عالم شہادت میں، عالم دنیا کو اس روح میں لایا گیا۔ تو اس روح کی پیکنگ، اس روح کو جو کور دیا گیا، اس روح کو جو مسکن دیا گیا، وہ ہماری باڈی اور ہمارا جسم دیا گیا۔ آپ بتائیے کہ جب ہم عالم ارواح سے اس میں آئے تو ہم فنا ہو گئے یا ہماری حالت بدل گئی؟ بولیے، حالت بدل گئی۔ اب حالت بدلی تو یہ بس نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ ابھی کسی اور جہان میں جانا ہوگا۔ جب اس جہان میں آئے تھے تو طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ماں کے پیٹ کے ذریعے سے ایک جسم بنا کر ماں نے کیا کچھ برداشت کیا، کتنی اذیتیں اٹھائیں، موت زندگی کی کشمکش سے گزر کر ایک بچے کو جنم دیا، اس بچے کے ذریعے سے ایک روح اس دنیا میں آئی۔ تو پیچھے جو ہمارے عالم ارواح میں ابھی بیٹھے ہوئے آنے والے، کیا انہوں نے کہا کہ ہم فنا ہو گئے؟ نہیں، ہم اس جہان کو چھوڑ کر اس میں آ گئے۔ اب آپ بھی تو تیار ہوئے نا۔ اب ہم میں سے کوئی نکلا اس جہان سے اور وہ چلا اگلے جہان کی طرف۔ اس جہان کا کیا نام ہے؟ اس جہان کا نام ہے عالم برزخ۔ جو قبر کی زندگی ہے وہ ہے عالم برزخ۔ اب یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے بھی ایک پروسیس کی ضرورت تھی۔ اس پروسیس کا نام کیا ہے؟ موت۔ اس پروسیس کا نام کیا ہے؟ موت۔ اس موت کو طاری کر کے اللہ نے اس بندے کو یہاں سے وہاں پہنچایا۔ بظاہر وہ قبر تھی، اب جتنی ہماری کمائی تھی ہمارے پاس، کمائی سے مراد یہاں کیا ہے؟ اعمال، عبادات، اطاعات، جو کچھ ہمارے پاس تھا اس کے مطابق اللہ نے اگلا گھر ہمیں دے دیا، وہاں ہم چلے گئے۔ اب وہ ہماری زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ کی۔ کسی روح سے پوچھو کہ جو اس دنیا میں رہنے والے ہیں تم ان کی زندگی سمجھتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے تو نہیں پتا وہاں کیسے لوگ رہتے ہیں۔ اسی طرح تم یہاں کے لوگوں سے آپ پوچھو کہ جو تم سے آگے نکل گئے ہیں ان کی زندگی تم سمجھتے ہو؟ وہ کہیں گے نہیں۔ اور اگر گمراہی طاری ہو گئی
علم نصیب نہ ہوا تو وہ اس بات پہ ڈٹ جائیں گے کہ اب تو وہ مر گئے، فنا ہو گئے، وہاں تو کچھ نہیں رہا، وہاں تو ہڈیاں رہ گئی، کچھ بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا، اب تم کس کو ثواب بھیج رہے ہو، اب تم کس کی یاد میں بیٹھے ہو، کس کی برسی کر رہے ہو، پھر تمہیں یہ جواب ملیں گے۔ تو یاد رکھیے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اگر قبر میں کوئی زندہ نہیں تو انتظار کون کر رہا ہے؟ پہلا سوال۔ اگر قبر میں کوئی زندہ نہیں تو فرشتے آ کے ساری برادری کا نام کس کو بتا رہے ہیں؟ دوسرا سوال، ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات یہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان قبر میں جاتا ہے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ پہلے تینوں سوال معلوم ہے نا سب کو، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، اور یہ جو صورت تیری قبر میں آئی ہے اس کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا۔ آپ یہ سوال کسی دیوار سے کر سکتے ہیں؟ یہ بے جان ہے نا، کسی اینٹ پتھر سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو وہاں سوال کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اگر فنا ہو گیا جانے والا تو سوال کرنا چاہیے مانا دارج، کوئی مقصد بنتا ہے سوال کرنے کا۔ سوال کیے جا رہے ہیں، جواب لیے جا رہے ہیں، نمبر لگ رہے ہیں، پاس فیل کا رزلٹ سنایا جا رہا ہے۔ اب حکم ہو رہا ہے کہ اگر پاس ہو گئے تو رائٹ سائڈ سے جنت کی ونڈو کھول دو۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو فنا ہو گیا۔ سوچئے سامعات محترم، اور اگر پاس نہیں ہوا تو لیفٹ سائڈ سے دوزخ کی ونڈو کھول دو۔ کس کے لیے؟ جو فنا ہو گیا، اس کو دوزخ سے کیا لگے، اس کو جنت سے کیا لگے؟ پھر اور سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ جو فنا ہو گیا اس کو باغ کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ کیا وہ سیر کرے گا اٹھ کے؟ کیا انجوائے کرے گا اٹھ کے؟ وہ تو فنا ہو چکا ہے۔ تو اگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے تو پتہ چلا کہ مومن وہاں کسی شان سے جی رہا ہے، اس کو انجوائے کروایا جا رہا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے اوپر، اس کو عروج مل رہے ہیں، شانیں عطا کی جا رہی ہیں۔ اور قبر الکافری حفرۃ من حفر النار، اور کافر کی قبر، مشرک کی قبر، بد مذہب کی قبر، وہ کیا بنتی ہے؟ دوزخ کے گڑھوں میں سے، دوزخ کے تندوروں میں سے ایک تندور بن جاتا ہے، ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو اب وہ اگر فنا ہو چکا تو فنا ہونے والے کو عذاب دینے کا کیا مطلب؟ جب اس کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہو سکتی، عذاب محسوس ہی نہیں ہو سکتا، تو دینے کا مطلب اذیت کس کو دی جاتی ہے، پنش کس کو کی جاتی ہے؟ جس کو محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ زندگی میں کسی نے گناہ کیا ہو، جرم کیا ہو، اور وہ اسی دوران مر جائے تو جو اس کی سزا بنتی ہو قاضی آ کے اس کو آ کے پیٹ رہا ہو میت کو؟ بولو نہیں نا۔ تو سزا کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو تکلیف محسوس ہو اور وہ تکلیف اس کے لیے عبرت بنے اور اس کے لیے توبہ کرنے کے لیے، سوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو دی جاتی ہے اذیت اور سزا، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ تو اگر جانے والا فنا ہو چکا ہے تو پھر قبر میں اس کو نہ سزا کا فائدہ، نہ جزا کا فائدہ، نہ عطا کا فائدہ، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں، مگر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہے۔ پھر اور سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، پل جو ادھر والے محبوب کو ادھر والے محبوب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو جو ادھر پار کرتے ہی پل کی پرلی طرف جاتا ہی فنا ہو گیا تو کس محبوب سے وصل ہوا اس کا؟ کس کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کی؟ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔
تو پتہ چلا کہ وہ فنا جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ پروسیس ہے۔ اسی طرح جیسے اس جہان سے یہاں آنے کا ایک طریقہ کار تھا، اسی طرح یہاں سے وہاں جانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ ادھر ذائقہ چکھایا، تھوڑی سی کیفیت بدلی، اٹھایا، اٹھا کے قبر میں پہنچا دیا، جہان تبدیل ہو گیا، قبر بند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، زندگی شروع ہو گئی، موت کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ مگر یاد رکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ دی، قربان کر دی، اور سرے منہ بھی آپ کی تعلیمات سے انحراف نہیں کیا، اپنی مرضی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، بدبختی کو اپنی زندگی کا شعار نہیں بنایا۔ یہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف زندگی چل کے ہم گئے تو فنا تو تب بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ پھر ان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اور پھر ان کے لیے فرمایا کہ ان کی قبر میں جب بچھو ہوں گے ہماری دنیا کے پہاڑوں کے برابر وہ بچھو ہوں گے، جب وہاں سانپ ہوں گے ہماری پیمائش کے مطابق 3-3 میل لمبے سانپ ہوں گے۔ اگر سب کچھ فنا تھا تو یہ سب کچھ کرنے کی وہاں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک اور رنگ دیکھیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المومن۔ کیا فرمایا؟ الموت تحفۃ المومن۔ یہ موت رب مومن کو تحفہ بھیج رہا۔ آپ بتائیے کہ جب کوئی دوست کو تحفہ بھیجے، جب کوئی عزیز کو تحفہ بھیجے تو وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ فنا ہو جاؤ، مر جاؤ، کھپ جاؤ؟ ہاں؟ یا خوشی میں اضافے کے لیے، محبت میں اضافے کے لیے، قربت میں اضافے کے لیے تحفے دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ تحفے ایک دوسرے کو لیتے دیتے رہو تاکہ محبتیں بڑھیں۔ تو جس کے ساتھ محبت بڑھائی جاتی ہے اسے فنا کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، مومن کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا۔ مومن محبت میں اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور ترتیب دیکھ لیجئے، سٹارٹ سے جان نکلی، روح پرواز کی، فنا ہی ہونا ہے، ختم ہونا ہے، جب کچھ باقی نہیں بچنا تو پھر یہ غسل، پھر یہ کفن، پھر یہ وضو، پھر یہ پروٹوکول کندھوں پہ اٹھا کے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کا جنازہ لے کے چلو تو آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلو، جھٹکا بھی مت دو کہ میت کو جھٹکا بھی لگے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اتنے ارمان دیکھے جا رہے ہیں اور اتنے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، کیوں؟ فنا ہونے کے لیے جا کے پھینکا جا رہا ہے۔ تو وہ سب کچھ جو قبر کے اوپر اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے وہ کسی غریب کو دے دو نا، کسی غریب کا چولہا جل جائے، کسی کی زندگی چل پڑے، کسی کے بچوں کے بدن پہ کپڑا آ جائے، تمہارا 20-22 گز کپڑا وہاں خرچ کر کے جا کے مٹی میں دبا آنا کیا بے وقوفی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور فرمان کے پیچھے یقیناً ہزاروں حکمتیں ہوں گی کہ زندگی میں لباس بنے تو 4-5 میٹر میں بن جائے اور کفن بنے تو 20 گز میں بنے۔ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ پھر غسل بھی ایسا نہیں ہے کہ پانی بہا کے غسل کر دو، فرمایا وضو بھی کرواؤ، غسل بھی کرواؤ، لباس بھی پہناؤ، پھول بھی ڈالو، خوشبو بھی لگاؤ۔ اب سارے مجمع سے اوپر رکھ کے اونچا کر کے اس کو لے کے چلو، دنیا دیکھے کہ نبی کا غلام ایک جہان سے دوسرے جہان میں جا رہا ہے۔ تو سامعات محتشم، پھر اگر عورت تھی تو وہ تو نماز پڑھتی تھی، اس کا تو ایک اپنا انداز تھا، اور اگر مرد تھا تو اس نے ساری زندگی جو مسجدوں میں نمازیں پڑھی، عیدگاہوں میں عیدیں پڑھی، مکہ شریف میں گیا، مدینہ شریف میں گیا، اماموں کے پیچھے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے، ساری زندگی اس کا یہی طریقہ رہا۔ مگر اب یہ وضو، یہ غسل، یہ کفن اور یہ ڈولی جب اٹھائی گئی تو قبرستان میں جا کے امام کے آگے رکھ دیے۔
اب تو امام آگے نہیں ہے، اب امام پیچھے ہے، کعبے کا امام بھی پیچھے ہے، خدا کی قسم مدینہ المنورہ کا امام بھی پیچھے ہے، آپ کے قبرستان کا امام بھی پیچھے ہے، مگر وہ مرنے والا آگے رکھا گیا ہے۔ گویا کہ تمہیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو آگے آیا ہے یہ تم سے بڑے آگے کے مرتبے میں آ گیا ہے۔ تم تو ساری زندگی سے اور تمہارے ساتھ جب یہ بھی تھا تو تڑپ رہے تھے کہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو، اب یہ اتنا آگے آ گیا ہے کہ اگلے چند لمحوں کے بعد اسی آقا دو عالم کی زیارت ہونے والی ہے۔ تو پھر امام کے آگے رکھو، سب سے آگے رکھو، سب پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو۔ جب ماری گیا، فنائی ہو گیا، تو پہلے تو یہ پچھلی چیزیں بھی بیکار تھی، تو چلو اب آگے آ گئے ہو تم، تو پھر ابھی یہاں پہنچ کر اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اب تم سے دعا کروائی جا رہی ہے، اور دعا کرانے کے بعد اٹھا کر قبر میں لے جایا گیا، تو پھر حکم ہوا کہ قبر میں رکھنے کے بعد اس کے کفن کے بند کھول دو۔ توجہ سے سنیے، بند کھول دو۔ کیوں؟ چند لمحے بعد اس نے اٹھ کے بیٹھنا ہے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف یا بائیں طرف نہیں رکھو، قبلے کی طرف پھیر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی جانب سے تو کملی والے تشریف لائیں گے، اسی جانب سے تو آمنہ کے لال کی آمد ہوگی، اور اسی جانب سے تو لجپال آقا تشریف فرما ہوں گے، لہذا اس کی آنکھیں، اس کا منہ پہلے ہی اسی طرف کر دو۔ حفیظ جلندری نے اس کیفیت کو، اس منظر کو دیکھا تو اپنے کلام میں شعر لکھا کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، اور سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو۔ پوچھا، مردے کی حالت کو دیکھ کے نا پوچھا کہ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو کیوں نہلایا گیا ہوں؟ تو کیوں نہلایا گیا ہوں؟ تو پھر گولڑا شریف کی فضاؤں سے پیر نصیر الدین نصیر کی زبان گویا ہوتی ہے، اور وہاں سے جواب آتا ہے کہ منظر کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر۔ اے حفیظ جالندری، تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے نہلایا اس لیے گیا ہے، پاک اس لیے کیا گیا، وضو اس لیے کرایا گیا، اور پاک سفید پسندیدہ لباس اس لیے پہنایا گیا ہے کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ سامعات محتشم، اس وجہ سے جو ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے لیے، اس کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنے فوائد رکھے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح مرنے والوں کے بعد ان کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے تو ہمیں یہ کلام، یہ صورت، ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ عبادت کی نیت سے، حمد و ثنا کی نیت سے ایک لفظ بھی جب ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے تو وہ نہ جانے کتنے سینکڑوں اور ہزاروں نیکیاں جمع کر دیتا ہے، اور وہ نیکیاں جب آخرت میں پہنچتی ہیں تو وہاں جانے والے کو کسی روٹی کپڑے مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی ثواب کی ضرورت ہے جو ہر جگہ پہ اس کو کام آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہوتی ہیں، مشکلات کو آسانیوں میں بدلا جاتا ہے، پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہم نے سمجھنے میں غلطی کی، اور علامہ اقبال نے لکھا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی،
जिसने कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो समझा नहीं, उसकी समझने में क्या गलती हुई कि मौत को समझा है गाफिल, इख्तितामे जिंदगी, कि बस द एंड हो गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये है शामे जिंदगी, सुबह दवामे जिंदगी। ये जो मौत है ना तेरी, ये है शामे जिंदगी। ये जिंदगी का जो दिन गुजार रहा था ना, इसकी मौत के जरिए से शाम हुई है, और इस शाम के बदले में अल्लाह ने तुझे जो आगे अता किया है, सुबह दवामे जिंदगी, वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होनी, उसकी सुबह तुझे जाके कब्र में नसीब हो जाए, बशर्ते कि तूने उसका कोई सामान कर लिया। तो मैंने यह बताया कि पहला जहान आलम अरवाह, दूसरा आलम दुनिया यानी आलम शहादत, और तीसरा आलम बरज़ख। माशाल्लाह 3 आपने याद कर लिए। तीसरा आलम बरज़ख। अब देखिए कि इसका प्रोसेस तो ये हुआ, मौत का जायका अता किया गया, वो इंजेक्शन मौत का लगा, बेहोशी तारी हुई, उठा के कब्र में पहुंचाया, वहां जाके दोबारा जिंदा करके अगले अहवाल शुरू हो गए। ये तीसरा जहान हमें मिला। क्या यहाँ बस है? इसके बाद आगे चौथे जहान पे हमने जाना है, वहां से उठाया जाना है। कैसे? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि यहाँ जो रूह निकाली गई थी, फिर जो कब्रों में इतना अरसा रहेंगे, वहां सूर फूंका जाएगा, तो जिनकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी होंगी, जिनके गोश्त अलग हो चुके होंगे, उस सूर फूंके जाने की आवाज के साथ कब्रों के अंदर दोबारा से जिंदगी पैदा होगी और सब कब्रों से बाहर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब कौन सा आलम है जहां जाना है? आलम क़यामत। ये चौथा आलम है, आलम क़यामत। और क़यामत कोई ऐसे नहीं कि इधर हम गए और जाके देखा और खत्म हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दिन क़यामत का 50,000 साल जो इस दुनिया के हैं उनके बराबर होगा। 50,000। आप तो 1,000 पीछे वाले किसी को नहीं जानते और तसव्वुर नहीं कर सकते कि 1,000 साल कैसे गुजरता है। 50,000 साल का एक दिन क़यामत का, फिर वो आलम होगा, फिर हमें वहां जाना होगा, वो गुजारना होगा, और फिर वहां से 5वें आलम में हमें मुंतकिल किया जाएगा, जहां दवाम होगा, हमेशगी होगी। वो क्या होगा? वो आलम जज़ा होगा। दोज़ख वालों को दोज़ख और जन्नत वालों को जन्नत अता कर। तो फना कहीं नहीं है, मुंतकिल होना है। जहान की तब्दीली है, दुनिया की तब्दीली है, आलम की तब्दीली है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से 5वें। अलबत्ता आखिरत के मकामात, अगर हम चाहें कि हमारे दरमियान से जुदा होने वालों के बढ़ते जाएं, उनकी बख्शिश होती जाए, वो आलम बरज़ख में खुशहाल होते जाएं, उनके दर्जात बढ़ते जाएं, अल्लाह उनसे राज़ी होता जाए, उनके हिसाब आसान होते जाए, दुनिया की खताएं, गलतियां और गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ होते रहें, तो फिर हमें कसरत से पीछे उनके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार, उनके लिए नफली इबादत और रियाजत, और उनके लिए अपने माल में से सदका और खैरात, और सबसे बढ़कर सदका जारिया कायम करते रहना चाहिए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिर्फ उनके लिए नहीं होगा, ये हमारे मरने के बाद हमारे लिए भी होगा। इस जहान को समझने की ज़रूरत है और इस गफलत से निकलने की ज़रूरत है। ये सबक हमारी हर औरत, हर बच्ची, हर मर्द, हर बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो अल्लाह के निज़ाम की समझ आने लग जाएगी। तो मेरी बहनों, सदका देना, वो वक्ती सदका हो या सदका जारिया हो, इसमें भी याद रखिए कि जब हम कोई सदका देते हैं किसी के नाम का, मैंने आगाज़ किया था 11वीं शरीफ का, तो सवाल का एक रुख ये भी होता है, बल्कि एतराज़ का, कि 11वीं शरीफ है तो महफिल है, तो जिक्र अल्लाह का है, नात रसूलुल्लाह की है, कलाम पाक की तिलावत है, तो फिर तुम 11वीं शरीफ क्यों कहते हो? यानी नाम क्यों ये देते हो? ये देते हो तो शिर्क करते हो। अगर खिलाना पिलाना मकसूद है, यानी गरीबों को खाना खिलाना है, दावत आम करनी है, या कुरान और हदीस बयान करना है, तो फिर गौसे पाक का नाम क्यों देते हो? तो मैं आपको
یہ پوچھتی ہوں کہ جس وقت ہم شادی کرتے ہیں، یہ سالگرہ کرتے ہیں، اس وقت ہم اس دعوت کو نام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہمارے پہلے دن کی دعوت کا نام ہوتا ہے مہندی کا کھانا، دوسرے دن کا نام ہوتا ہے بارات کا کھانا، تیسرے دن کا نام ہوتا ہے ولیمے کا کھانا۔ تو کیوں دیتے ہو یہ نام؟ بس یہ کہو نا بھی ہمارے گھر میں دعوت ہے تو آ جاؤ۔ نام دینا ضروری ہے نا، اس کی اہمیت کے لیے ضروری ہے، اس کی سچویشن، اس کی اہمیت بتانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ بھی یہ کون سی دعوت ہے، کس سلسلے میں دعوت ہے، کیوں دعوت ہو رہی ہے۔ تو اگر اسی کانسیپٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کی محفل نہیں، یا یہ ماہانہ محفل نہیں، یا کوئی اور محفل نہیں، یہ 11ویں شریف کی محفل ہے جس میں خاص طور پہ حضرت غوث اعظم کے وسیلے سے یا ان کے ذریعے سے یا ان کی سوانح حیات سے ہم اسوہ حسنہ لے کے بیان کرنے اور اس کو سیکھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یا ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہوگی؟ بس بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ صرف کھیر اور حلوہ پکانے پر ہی بس نہیں کر دینی چاہیے کہ یہی 11ویں شریف پیر والے جو پیر ہیں ان کا فیض ہے کہ ہمیں حلوہ ملتا رہے یا 11ویں ملتی رہے۔ ہمیں ان تعلیمات کو سیکھنا ہے، اگر ماننا ہے تو ان کی بات کو مان کر دکھانا ہوگا کہ ہم ان کے پیروکار ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اصل ماننا یہ ہوتا ہے، اور ان محافل کا مقاصد بھی یہی ہونے چاہیے کہ ہم ان کو اس لیے منعقد کریں کہ ان کے فیض سے اپنی جھولیاں بھریں، گناہوں کے راستے کو چھوڑیں اور اچھائی اور بھلائی کے راستے کی طرف آئیں۔ تو عزیزات محترم، جس وقت یہ زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے اور یہ حقیقت میں زندگی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ عام بندہ جو ہوتا ہے نا، عام بندہ، اس کو جب ہم اصالہ ثواب کریں گے، کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، بہن بھائی کو، وہ ایک عام مسلمان ہوگا تو ہمارے اصالہ ثواب سے اس کی بخشش ہوگی، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور جب کوئی پہلے سے ہی نیک ہوگا، مقرب ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، کوئی غوث ہوگا، کوئی قطب ہوگا، کوئی ابدال ہوگا، کوئی قلندر ہوگا، کوئی صحابی ہوگا، کوئی تابعی ہوگا، تو اس سے ان کے درجات اور زیادہ بلند ہوں گے، اور جواب میں ہمارا ہدیہ بھیجنے کے جواب میں وہ پھر اپنے مقام کے مطابق ہمیں اپنے فیض سے فیض یاب کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کے نام کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، کس لیے؟ حصول فیض کے لیے۔ تو اللہ کے یہ بندے جس زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں، وہ اگرچہ ہمارے شعور سے ورا ہے، ہماری سوچیں وہاں نہیں پہنچتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ ترین زندگی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں ان کا تصرف بھی ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت دور کی بات نہیں، میں جو ماضی قریب کی بات آپ کو سنا کر گفتگو ختم کرتی ہوں کہ علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کل کی بات ہے نا، مجاہد ختم نبوت، آپ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بیان کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں علماء کے درمیان بات ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ عبدالستار نیازی علامہ اقبال کو بڑی محبت سے سنتے، پڑھتے اور بڑی عقیدت رکھتے تھے آپ کی ذات سے، ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی علامہ اقبال کی بات سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال سے تو میں ملا نہیں، لیکن حسن اتفاق یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نوکر سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے اس سے دریافت کیا کہ مجھے کوئی علامہ اقبال کی خاص بات بتاؤ، تم نے بڑے سال نوکری کی ہے، تم خادم خاص رہے ہو علامہ اقبال کے۔ اس نے کہا کہ آج میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو زندگی میں نہ کسی نے بیان کی اور نہ کسی نے سنی۔ اب تو کتابوں کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ واقعات میں لکھی ہوئی مل جاتی ہے، لیکن انہوں نے جو سب سے پہلے روایت کی وہ اس نوکر سے ڈائریکٹ سن کر کی۔ کہا کہ ایک رات میں سو رہا تھا اپنے کوارٹر میں، تو علامہ اقبال نے مجھے آ کے جگایا، آدھی رات تھی۔ کہا کہ اس وقت میرا کوئی خاص مہمان تشریف لا رہا ہے، تو تم اٹھو اور جا کر بازار میں
तलाश करो कि कहीं से ताज़ा लस्सी मिल जाए कि मेरे मेहमान को ताज़ा लस्सी बहुत पसंद है। कहने लगा कि मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कैसा मेहमान है जो आधी रात को ताज़ा लस्सी पिएगा, और मैं इस वक्त कहाँ से तलाश करूँगा ताज़ा लस्सी आधी रात को। लेकिन नौकर था, हुक्म हुआ, उठा, कहता है कि मैं निकला बाहर और लस्सी की तलाश में, मगर मुझे ज़्यादा तलाश नहीं करना पड़ा। मैं जब बाहर निकला तो रोड के किनारे पर मैंने देखा कि एक खोखा लगा हुआ है और वहाँ एक बुजुर्ग बाबा जी बैठे हैं, वो लस्सी बना रहे हैं। मैं हैरान हुआ कि मैं यहीं रहने वाला हूँ और दिन रात में बाजार में आता जाता हूँ, दिन को तो मैंने कभी ये दुकान नहीं देखी, आज ये दुकान कहाँ से आ गई। बाहर कैफ कहने लगा कि वो ज़्यादा सोच विचार का वक्त नहीं था। मैं फौरन बाबा जी के करीब गया, मैंने कहा कि मुझे लस्सी चाहिए। उन्होंने मुझे बर्तन में लस्सी डाल के दे दी। मैंने पूछा पैसे कितने हैं, कहा कि बस ले जाओ, हमारा इकबाल के साथ हिसाब चलता रहता है। अब वो और हैरान हुआ, कहने लगा कि जो लोग भी इकबाल के यहाँ आते जाते और उनके अकीदतमान जो दोस्त अहबाब है, मैं सबको जानता हूँ, ये कौन बंदा है जो पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ और कहता है कि मेरा हिसाब किताब इकबाल के साथ चलता रहता है, तुम ले जाओ लस्सी। कहता कि मैं लेके आ गया और मैंने लाके पेश कर दी। अल्लामा ने मुझसे वो लस्सी ले ली और कहा कि ठीक है, तुम अपने कमरे में चले जाओ। वो लस्सी लेके जाके मेहमान को पेश कर दी और मैं हैरान और परेशान कमरे में आ गया। अब मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी गुफ्तगू की, मगर समझ कुछ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेहमान रात रुकेंगे और सुबह जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे बाहर से आवाज़ों से अंदाज़ा हुआ कि मेहमान रुखसत हो रही है। तो मैं फ़ौरन उठा, कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर आया तो सहन में क्या देखा कि वो जो एक बारिश और बड़ी नूरानी सूरत के एक बुजुर्ग जो मेहमान आए थे, उन्होंने इकबाल को सीने से लगाया और माथे पे बोसा दिया और वापस जाने के लिए मुड़े। अल्लामा इकबाल पीछे बड़े दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो मैंने रोक दिया कि आप अंदर चले जाएं, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैंने दरवाज़ा तो बंद नहीं किया, मैं तो खोज में था। बयान करता है कि मैं जब पीछे निकला दरवाजे के आगे, मैंने देखा कि उस बुजुर्ग ने पहला कदम यूं गली में रखा और जब अगला कदम उठाया तो गली के आखिरी कोने पे था। तो मैं ठठक गया, मैंने कहा कि ये कदम जिस्मानी कदम नहीं, ये यकीनन रूहानी कदम है। फिर मैं पीछे भागा और भागता हुआ जब मैं वहां पहुंचा जहां से मैं लस्सी लाया था, तो वहां कोई खोखा भी नहीं था, कोई लस्सी बनाने वाला भी नहीं था। ये हकीकी वाकया बयान हो रहा है, हकीकी वाकया। वहां खोखा भी नहीं था, बुजुर्ग भी नहीं था, लस्सी वाला भी कोई नहीं था, दुकान भी कोई नहीं थी। और जब मैं गली के कोने पे भाग के पहुंचा तो दाएं बाएं दूर तक मुझे कोई आने जाने वाला नजर नहीं आया। मैं वापस आया, वापस आके मैंने अपने हाथ अल्लामा इकबाल के कदमों पे रखे और कहा कि मैं आपका नमक ख्वार हूँ, मैं आपका खादिम हूँ, सारी जिंदगी आपकी नौकरी की है, बस आज एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि वो लस्सी बनाने वाला कौन था और आपके घर आने वाला मेहमान कौन था। अल्लामा इकबाल की अपनी असल तबीयत में बड़ा जलाल था, गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। कहा कि मैंने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया और फिर मैंने घुटनों पे सर रखा। मैंने कहा कि आज जो भी हो जाए, बस मुझे आज आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि ये दोनों हस्तियां कौन हैं, जिनको मैं नहीं जानता और वो आपको जानते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि फिर इस शर्त पर मैं तुम्हें सूरत हाल से आगाह करूंगा कि मेरी जिंदगी में ये बात किसी से बयान नहीं करूंगी। मैंने वादा कर लिया और फिर आपकी जिंदगी में मैंने कभी किसी से बयान नहीं किया। तो अब्दुल सत्तार नियाजी से उनका मुलाजिम कहने लगा कि आज पहली मर्तबा आपके सामने ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जो मेरे घर में मेरे मेहमान बन के आए थे,
وہ حضرت خواجہ غریب نواز تھے، اور جو باہر بیٹھ کے لسی بنا رہے تھے وہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ والوں کے مقامات یا اللہ والوں کی زندگیاں یا ان کا تصرف یا ان کا آنا جانا یا نیک بندوں سے ملاقات نہیں ہے؟ کسی کتاب کو جھٹلا دیں، کسی بات کو جھٹلا دیں، جب ایک بندہ ابھی ماضی قریب کی یہ بات بیان کر کے آپ کو سنا رہا ہے۔ تو بس جہاں غلطی ہوتی ہے ہماری اپنی گمراہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو عزیزات محتشم، اس جہان کو سمجھنا، اس پہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا اور جانے والوں کے ساتھ رحم اور محبت کے رابطے قائم رکھنا، یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بالخصوص میں نے عرض کیا کہ باقی تمام رشتے تو ایک طرف رہ گئے، باقی سارے رشتے دوبارہ مل جاتے ہیں، ان کا متبادل بھی اللہ پاک نے بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے عزیزات محترم، جس طرح اللہ پاک نے کائنات میں دوسرا مدینہ منورہ نہیں بنایا، جس طرح اللہ نے کائنات میں دوسرا مکہ المکرمہ نہیں بنایا، جس طرح کائنات میں اللہ پاک نے دوسرا قرآن نہیں بنایا، اسی طرح اللہ نے کائنات میں نہ دوسرا باپ بنایا نہ دوسری ماں بنائی۔ اس کا بدل قیامت تک اللہ نے آپ کے لیے نہیں رکھا۔ تو باخدا اگر اللہ کی بھی رضا چاہتے ہیں اور جنت کی فضائیں چاہتے ہیں اور اپنے نیک ہونے کی سند لینا چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ کی قدر زندگی میں کریں، پھر ماں باپ کی خدمت زندگی میں کریں، پھر ان کے مقامات کو زندگی میں پہچانیں۔ مرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مقدس رشتوں کی پہچان کر سکیں اور دنیا سے ان کے جانے کے بعد ان کے جو حق ادا کرنے کا حکم ہمیں اللہ اور اس کے حبیب نے دیا ہے ہم ان کو بھی پورا کر سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔